दुरुस्त लुगा का हम लोग पांचवा सबक पढ़ रहे हैं। और फिलहाल उससे मुताल्लिक जो तमारीन है उन्हें हल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 नंबर तमारीन को हम लोग हल कर रहे थे। 5 नंबर आज जो है 6 नंबर से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। देखते हैं 6 नंबर में क्या कहते हैं। इजअल कुल्ल मिन आतिया मफऊलन बिही। नीचे जो कलिमात दिए गए हैं जैसे अल कुरान है, अत्तुफ़ा, दर्स वगैरह, इनको कह रहे हैं कि मफूल बिही बनाना है जुमलों में इस्तेमाल करके। जैसे ये सब तो हालत रफ़ा में सबको दिया हुआ है, तो इन्हें मफूल बिही बना करके इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद आखिरी हर्फ को मजबूत करना है, यानी उस पर हरकत लगाना है एराबी हालत में। एराबी पहलू से आखिरी हर्फ पर हरकत लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं अल कुरान। मिसाल के तौर पर जैसे इससे पहले था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर में अल कुरान दिया हुआ है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है और जुमला बनाना है। जुमला के अंदर अल कुरान को हमें मफूल भी इस्तेमाल करना है, यानी हमें अपनी तरफ से फ़ेल और फ़ाइल लाना है। फ़ेल और फ़ाइल लाएंगे और अल कुरान को मफूल भी इस्तेमाल करेंगे मफूल भी के तौर पर। बहुत ही आसान है। चुनांचे मिसाल के तौर पर मैं इसको बताता हूँ। यानी हम क्या कहेंगे यहाँ पे, करातो। करातु अल कुरान। तो अल कुरान जो है, यानी देखिए करातो, करातो फेल फाइल हो गया और अल कुरान मफूल भी हो गया। मैंने पढ़ा, किसको पढ़ा, कुरान को पढ़ा। अब यहाँ कह रहा है कि आखिरी वज़ भी ताखिर रहा। तो कुरान जो है ये कलिमा, इसके आखिरी हर्फ पर हरकत लगाना है एराबी पहलू से। तो हम इस पर कुरान कहेंगे क्या, कुराना। इस पर हम फतहा लगाएंगे जो कि नसब की अलामत है। यानी हम ये कहेंगे कि कुरान जो है यहाँ पर इस जुमले के अंदर मफूल बिही वाक़ है और ये हालत नसब में है, यानी ये मंसूब है। मफूल बिही मंसूबुन व अलामत नसबिही अलफ़तहा अज़्ज़ाहिरा। तो इसकी जो है नसब की अलामत, ज़ाहिर सी बात है मफूल भी मंसूब होता है, तो नसब की अलामत क्या है, फ़तहा ज़ाहिरा। तो इस तरीके से पहले अल कुरानो था, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। अगर अकेले कोई कलमा इस्तेमाल होगा, जुमले में नहीं रहेगा, तो वो मरफू इस्तेमाल करते हैं, अल कुरानो, अल सुफ़ा, दरस वगैरह। तो जुमले में अगर कोई कहे कि मफूल भी ला करके उसका जो है उस पर हरकत ज़ाहिर करो, फ़ाइल ला करके जुमले में उसका जो है हरकत ज़ाहिर करो। हाँ, अब मिसाल के तौर पर इसी को अगर फ़ाइल लाना हो, अल कुरान को जुमले में फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल करना हो और वज़्न ताख़िर रहा और उसके आखिरी हरफ पे हरकत लगाना हो, तो कैसे कहेंगे। यानी फ़ाइल के तौर पर जुमले में कुरान जो है ये फ़ाइल के तौर पर हो। मिसाल के तौर पर आप कहें नज़ला, नज़ल कुरान अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर देखिए नज़ला ये फ़ेल हो गया, अल कुरानो फ़ाइल हो गया। ठीक है। तो ये जो है फ़ाइल के तौर पर हमने इस्तेमाल किया और उसके आखिरी हर्फ पर हमने एराब को ज़ाहिर कर दिया है, यानी उसकी एराब की जो हरकत होती है। जैसे कि कुरान जो है ये क्या है, यहाँ पे नज़ला समझो कि फ़ेल हो गया और अल कुरानो जो है ये फ़ाइल है। नज़ला का फ़ाइल मरफू, अलामत रफ़े ही ज़म्मा ज़ाहिरा। तो इसके रफ़ा की जो अलामत है, इसी बात है फ़ाइल मरफू होता है, तो मरफू होता है तो रफ़ा की अलामत क्या रहेगी, ज़म्मा, यानी पेश जो है लाएंगे ज़ाहिरी तौर पे।
نزل القرآن علی محمد. تو لیکن یہاں پر جو تمرین میں ہے قرآن کو مفعول بھی کے طور پر استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے ان پورے جتنے الفاظ ہیں سب کو ہمیں چاہے القہوہ ہو یا الباب والقمیص و تحفہ دست، سب کو ہمیں مفعول بھی کے طور پر استعمال کرنا ہے. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ اس کو فائل کے طور پر استعمال کر لیں کوئی الگ سے جملہ بنا کر کے، تاکہ جو ہے مزید بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہاں، القہوہ، القہوہ ہے. القہوہ آپ جانتے ہیں جو کہ جو ہے چائے کی طرح سے پیا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے یعنی ہم نے قہوہ جو کہ کافی کے معنی میں ہوتا ہے مفعول بھی کے طور پر استعمال کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے ہمیں فعل اور فاعل لانا ہے. فعل اور فاعل لانا ایسے ہی کراتوں کی طرح سے اس کے لیے ایک لفظ آئے گا. ہاں، ایک کلمہ آئے گا. کوئی بتائے گا کیا رہے گا؟ یشربو. قهوة. ایوہ ایوہ، اشربو یا شریب تو ٹھیک ہے، جو کہ فعل فاعل آ جائے. اشربو میں بھی فعل فاعل ہے، میں پیتا ہوں، اور شریبتو میں بھی فعل فاعل ہے. ہاں، میں پیتا ہوں. شریبت القہوہ تھا. تو یہ جو ہے قہوہ مفعول بھی منصوب، علامت و نصب ہی فتح ظاہرہ. تو یہ جو ہے ظاہری طور پر فتح یہاں پہ لائیں گے قہوہ پہ، کیونکہ یہ مفعول بھی منصوب ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اس کو جو ہے فاعل کے طور پر جملوں میں استعمال کرو قہوہ کو، ہاں، تو اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ فاعل کے طور پہ، یعنی حالت رفع میں. کوئی بنائے گا؟ ہاں، ایسے ہی کوئی نزلہ وغیرہ کی طرح سے کوئی فعل. طبخہ آئیں گے اس کے ساتھ فعل، طبخت القہوة. اچھا، شریفتوں کی جگہ پہ. جی. ہاں، کہہ سکتے ہیں. طبختو بھی کہہ سکتے ہیں، صنعتو بھی کہہ سکتے ہیں. ہم، جی شیخ. لیکن چائے وغیرہ قہوہ وغیرہ اس کے لیے جو ہے طبخ کا لفظ جو ہے استعمال نہیں ہوتا ہے. ہاں، عام طور سے صنع آتا ہے. ہاں، صنعت الشائی، صنعت القہوة پھر. صنعت القہوہ. ہاں، یہ لفظ جو ہے صنعتو جو ہے زیادہ سوٹیبل ہے بنانے کے معنی میں. ہاں، اور کیونکہ اس میں سب ملانا رہتا ہے، یہ ملا دو ملا دو بن جاتا ہے. لیکن طبخہ عام طور سے چاول ہے، روٹی ہے، سالن ہے، ان ساری چیزوں کے لیے آتا ہے. لیکن میں نے قہوہ ہے، چائے ہے، الشائے جس کو عربی میں بولتے ہیں، طبخت الشائی اس طریقے سے استعمال نہیں دیکھا. ہاں، صنع اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہرحال کہنے کو کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے طبختوں کہیں چاہے صنعتوں کہیں. اس کے بعد دیکھیے جو التفاح ہے اس کو مفعول بھی کے طور پر استعمال کرنا ہے. ہاں، تو ظاہر سی بات ہے، مشہور ہے. میں نے کھایا سیب. اکلت التفاح. ہاں، ایسے ہی شریفتوں اور کراتوں کی طرح سے عقل تو آپ لے آئیں. عقل تو التفاحہ، تفاحہ اس کو آپ تفاحہ کہہ دیں. ٹھیک ہے. کوئی دوسرا فعل آپ لا سکتے ہیں؟ کوئی دوسرا فعل لا سکتے ہیں آپ. قطعت التفاحة. ہاں، کیا قطع تو جی شیخ. کاٹا، کیا کاٹا؟ سیب کاٹا. قطعت التفاحة. یعنی کاٹ کے کھایا. ہاں، جی. قطع تو اکال تو میں سمجھا وہاں سے توڑنے کے لیے. اچھا، توڑنے کے لیے کیا رویہ ہے؟ جیسے آپ جو ہے توڑ رہے ہیں سیب کو درخت سے. قطیفہ آئیں گے کہ شیخ. قطف تو
خطفت خطفت التفاح. خطفت التفاح. الباب، الباب کے لیے فتحت باب. فتحت الباب. فتحت الباب، فتحتوں کا الٹا کیا ہے اس کو بھی لا سکتے ہیں. فتحتوں کا ضد کیا ہے؟ أغلق. ہاں، اغلقت. اس کی جگہ پہ اغلقت بھی لا سکتے ہیں. الدرس، درس کے لیے فعل فاعل لائیے، مفعول بھی بنانا. ہاں، حفظ الدرس. فهمت الدرس. حافظ تو، فہیم تو، قرأ تو، کچھ بھی لا سکتے ہیں. القمیص. القمیصہ. لبست القميص. ہاں، لبست القمیصہ. اور اس کے علاوہ غسل الخميس. ہاں، قميصا. غسلہ یا غسل تو. غسلہ کہیں گے تو اس میں بھی ہوا ضمیر فاعل ہے. ٹھیک ہے. ایک لفظ آتا ہے کویتو، کویت القمیصہ، کیا مطلب؟ استری کرنے کے معنی میں شیخ. جی 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 جی، استری کرنے کے معنی میں. ہاں، اسی سے جو ہے استری کے لیے بنا ہے لفظ. کیا بنا ہے استری کے لیے؟ مکوات. ہاں. مكوات. آ، اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے الفاظ سامنے رکھ کر کے باقاعدہ یہ جملے اس طرح بنا سکتے ہیں. ہاں، آپ مثال کے طور پر گھر میں بیٹھے ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان ٹیبل پہ بہت سارے سامان رکھے رہتے ہیں استعمال، کھانے پینے کے لیے برتن ہے اور کوئی چیز ہے، کھانے کے سامان ہے، یا کھانا جن چیزوں میں کھایا جاتا ہے برتن وغیرہ. کسی ایک کو لے لیا آپ نے، ایک لفظ کو آپ نے لے لیا. اب اس کو جملوں میں استعمال کریں. ایسے ہی مثال کے طور ٹیبل پہ کیا رکھا ہوا؟ چمچہ رکھا ہوا ہے، جس کو عربی بھی کیا کہتے ہیں؟ الملاقہ. کتاب ہی تک نہیں، آپ جو ہے باہر سے بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں. یہ صرف جو ہے ڈائننگ ٹیبل ہی نہیں ہے، کہیں بھی آپ اس طریقے سے بیٹھے ہیں وہاں دیکھیں. آپ لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھیں کوئی بھی سامان ہے اس کو لیں، الملاقہ، اس کو عربی بنائیں. جملے ایسے ہی بنتے ہیں. آپ نے اس کو دیکھا چمچہ رکھا ہوا، اس کو عربی بنا لیا الملاقہ. تو اب اس کے ساتھ یہ اس کو کہیں اس کو مفعول بھی ہمیں بنانا ہے. تو یہ مفعول بھی ہے. اب آپ کو فعل فاعل لانا اس سے پہلے. فعل فاعل ہے، فعل فاعل مفعول، باقاعدہ جو ہے جملہ بن گیا. آپ اس سے پہلے کیا لے آئے؟ مثال کے طور پر اخذتو، اخذت الملاقہ. ٹھیک ہے. جی شیخ. اور بڑا بنانا چاہتے ہیں جملہ تھوڑا سا، آپ کہتے ہیں بیدی، میں نے جو ہے چمچے کو پکڑا اپنے ہاتھ سے. تو ایسے ہی جملے بنتے ہیں عربی میں. جتنے پریکٹس آپ کریں گے اس طرح آپ کے سامنے جملے بنتے جائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں
یہ 7 نمبر میں کیا لکھا ہے؟ تأمل المثالین لاتی ہیں، صرف اس پر غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کیا ہے اس کے اندر، ان دونوں مثالوں میں۔ الطلاب ذهبوا إلى الملعب، الطالبات ذهبن إلى المكتبة، ذهب الطلاب إلى الملعب، ذهبت الطالبات إلى المكتبة۔ کچھ اس میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لوگ تھوڑا سا ذہن پہ دباؤ ڈالیں، دیکھیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں تو اس کے بعد جو ہے بتائیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے ٹیلی کرایا گیا ہے، اور اس جملے کا اس جملے کے ساتھ، تو دونوں میں کچھ فرق دکھ رہا ہے۔ جملہ فرق فعلیہ آ رہا ہے تو واحد آ رہا ہے، اور اس میں آ رہا ہے تو فعل جو ہے اس کے حساب سے آ رہا ہے جمع۔ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ ہے۔ بس یہی فرق دکھایا گیا ہے، ہاں، کہ جو ہے قاصد ایک بات کو آپ جملہ اسمیہ میں کیسے بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اسی کو آپ جملہ فعلیہ میں کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ جو ہے اور اسی طریقے سے فعلیہ، یہی دکھایا گیا ہے کہ ایک بات کو آپ عربی میں جملہ فعلیہ میں بھی کہہ سکتے ہو اور جملہ اسمیہ میں بھی کہہ سکتے ہو۔ جیسے الطلاب ذهبوا الى الملعب، وہ جو آپ فرق بتا رہے ہیں وہ تو رہے گا ہی، جیسے کہ پہلے اس میں ظاہر آ گیا تو ظاہر سی بات ہے فعل لائیں گے تو اسی کے حساب لائیں گے، اسی کے حساب سے لائیں گے، ہاں، جمع ہے تو ظاہر سی بات ہے فعل اسی کے حساب سے جمع آئے گا۔ اور یہ جو فعل جملہ فعلیہ جو ہے یہ واحد کا صیغہ آیا ہوا ہے، اور طلاب جمع ہے، تو یہ تو قاعدہ ہے، یجب توحید الفعل اذا كان الاسم ظاہرا، کہ جو ہے فعل ہمیشہ واحد آئے گا اگر اسم فاعل ظاہر ہے، چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ بس اس میں اسم فاعل اگر ظاہر ہے تو فعل کا واحد لانا واجب ہے، یجب توحید الفعل اذا كان الاسم ظاہر، ہاں، اسم اگر ظاہر ہے تو اس کا فعل جو ہے ہمیشہ واحد آئے گا، ہاں، اب فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ تو کیا کہتے ہیں جملہ فعلیہ میں یہ اصول ہے فعل کے لیے، اس میں ظاہر کے ساتھ فعل کے حالات جو ہیں وہ کیا ہیں اس میں آپ پڑھیں گے۔ تو لیکن جو چیز یہاں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک چیز آپ جملہ اسمیہ میں کہیں الطلاب ذهبوا الى الملعب، طلبا کھیل کے میدان میں گئے، تو اس کو آپ جملہ فعلیہ میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیے فعل ہے اور جملہ اسمیہ آخر فرق کیسے کرتے، نشانی کیا ہے؟ آپ پڑھیں گے کتاب میں یا پڑھے ہوں گے امین النو کے اندر شروع ہی میں کہ وہ جملہ جس کی ابتدا جو ہے اسم سے ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یہی پہچان ہے۔ تو آپ دیکھیے طلاب جو ہے یہ کیا ہے، اسم ہے، اور جو فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو فعل سے اگر شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہے، اور اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے۔ لیکن یہ سیکنڈ والے میں پلورل کے ساتھ جو ہے ذہبہ اور ذہبت کیوں ہے جملہ فعلیہ میں؟ یہ والی کہہ رہی ہیں؟ ہاں، ایگزامپل میں ہی ہاں، جو طلاب بھی جمع ہیں اور طالبات بھی جمع ہیں، پھر ذہبہ اور ذہبت کیوں ہے؟ نہیں 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 نہیں، جس طریقے سے یہاں پر استعمال ہوا ہے سیم اسی طریقے سے یہاں بھی ہے، آپ دیکھیں۔ نہیں، ہم پوچھ رہے ہیں جملہ اسمیہ میں الطلاب کے ساتھ ذہبو آیا ہاں اور ہاں طالبات کے ساتھ ذہبنا آیا، ہاں پھر جو جملہ فعلیہ میں ذہبہ سنگولر کیوں آ رہا ہے؟ ہاں، تو وہی تو بتایا نا، یہاں بھی تو سنگولر ہے۔ ہاں، وہ سنگولر ہے تو طالبات اور طلاب کے ساتھ کیوں سنگولر آئے؟ جملہ فعلیہ میں ہاں، تو میں نے تو وہی بتایا نا، اصول بتایا
اصول بتایا، اور اس کو میں نے عربی میں کہا بھی، جو کتابوں میں لکھا ہوا اونچی کتابوں میں، یجب توحید الفعلی، يجب التوحيد الفعلي إذا كان الاسم إذا كان الفاعل ظاهرا. آپ دیکھیں، یہ اس کا مطلب جو سمجھ جائیں گی، جی سمجھ. يجب التوحيد الفعلي إذا كان سنگولر. إذا كان الفاعل ظاهرا. ٹھیک ہے، فعل کا، آنسر ان سنگولر فیل. ہاں، فعل کا واحد لانا واجب ہے جب فاعل ظاہر ہو. مثال کے طور پر یہ فاعل ظاہر ہے الطلاب یا الطالبات، تو فعل جو ہے یہ واحد آئے گا. اب یہ فاعل جو ہے قطع نظر اس بات کے کہ وہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے. مثال کے طور پر اگر طالبانے رہتا تو ہم تب بھی ہم یہی کہتے ذہبت طالبانے، اور اگر جمع ہے الطلاب تب بھی ذہبہ ہی کہیں گے. اور اگر فاعل جو ہے واحد ہے جیسے طالب، تب بھی ذہبہ ہی کہیں گے. تینوں حالت میں یعنی فاعل جو ہے چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اگر وہ ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے، تو فعل جو ہے وہ ہمیشہ واحد آئے گا. ٹھیک ہے، ذہبت بھی کیا ہے؟ واحد مونث غائب کا صیغہ ہے، یعنی واحد ہے. حالانکہ طالبات جو ہے جمع ہے، تو چاہے طالبہ رہے یا طالبتانے رہے یا طالبات رہے، تینوں حالت میں ذہبت ہی رہے گا، واحد رہے گا صیغہ. تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جاتا ہے. یجب توحید الفعل اذا كان الفاعل ظاہرا، اگر فاعل اس کا اسم ظاہر ہے. وہی چیز میں نے یہاں بتائی تھی. تو یہاں وہ دونوں سیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو چیز یہاں ہے وہ چیز یہاں بھی ہے، بس یہاں مذکر ہے، یہاں مؤنث ہے، یہی فرق ہے بس. سمجھ میں آیا؟ جی. لیکن یہاں جو چیز بتائی گئی ہے وہ آسان ہے، بہت زیادہ ڈیپلی ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم لوگ چلے گئے. لیکن جو چیز دکھایا گیا یہاں عام فہم بات ہے وہ یہی ہے کہ پہلے جملہ اسمیہ ہے 1 نمبر 2 نمبر میں، پھر اس کے بعد اسی کا جملہ فعلیہ میں کر کے دکھا دیا ہے کہ آپ اس کو جملہ فعلیہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہے. کوئی بھی اس طریقے سے بات ہو، آپ جملہ اسمیہ میں اگر پہلے آپ نے کہا ہے، مثال کے طور پر الاساتذہ، الاساتذہ مثال کے طور پر اگر کہیں آپ سے، چل بھائی، الاساتذہ، الاساتذہ خرجوا من الفصل، الاساتذہ خرجوا من الفصل. اب اس کو جو ہے کیسے بنائیں گے جملہ؟ یہ تو اساتذہ سمجھو کہ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، جملہ اسمیہ ہے. الاساتذہ خرجوا، کیونکہ یہ جملہ جو ہے اسم سے شروع ہو رہا ہے. الاساتذہ خرجوا من الفصل، تو ہم نے یہ جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ اس لیے کہ اساتذہ جمع ہے، تو اس کے بعد جو فعل آئے گا وہ اسی کے حساب سے آئے گا، اسم کے حساب سے. اس کو ہم اگر جملہ فعلیہ بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہاں خرجہ لکھ دیں گے. خرجہ، خرج الاساتذہ، جمع ہی رہے گا، اساتذہ جمع رہے گا، اور اس کا فعل واحد رہے گا. خرج الاساتذہ من الفصل. تو پہلے اسمیہ تھا، کیونکہ پہلے اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. فعل پہلے اسم ہے، فعل بعد میں، جملہ اسمیہ ہے. اب اسی کو ہم نے الٹا کر دیا، پہلے فعل استعمال کیا اس کے بعد اسم. تو یہ کیا ہو گیا؟ پہلے فعل پھر فاعل. تو پہلے فعل اور پھر فاعل رہے گا تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی کو آپ بدل دیں گے تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا. جیسے خرج الاساتذہ جملہ فعلیہ ہے، اب اگر اس کو پلٹ دیں الاساتذہ خرجوا، تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. آپ کہو گے الاساتذہ مبتدا ہے. مثال کے طور پر کیا ہے یہ؟ الاساتذہ مبتدا ہے، اور خرجوا من الفصل جملہ فعلیہ خبر واقع ہے. جیسے یہاں پہ الطالبات ذهبن الى المکتبہ، طالبات لائبریری گئی، تو طالبات یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور ذهبنا
ذهبنا الى المکتبہ، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبر واقع ہے، ٹھیک ہے، مبتدا کی خبر ہو جائے گی، تو ذهبنا پہلے اس کی جو ہے ترکیب کر لیں گے کہ ذهبنا یہ فعل ہے، اور نون جو ہے یہ نون نسوہ ہے، تانیث کی علامت ہے جمع مؤنث غائب کی، اور اس کے بعد الی المکتبہ جار مجرور اسی فعل کے متعلق ہے۔ اس طریقے سے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ پھر اس کے بعد جملہ خبر واقع ہے اس کی مبتدا کی، تو مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، تو یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ اب اسی کو ہم نے یہاں پہ جملہ فعلیہ بنا دیا، اس کا الٹا بنا دیا، ذہبہ پہلے، ذہبنا، یہ ذہبہ کا جو سیگا ہے بعد میں، اس کو پہلے لے آؤ، یہاں ذہابت کر دو، تو پھر وہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہاں صرف اور صرف یہی دکھایا گیا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، اس کو ہم کیسے پلٹ کر کے جملہ فعلیہ کر سکتے ہیں، اور یہاں جو تیر مارا ہوا ہے اسی لیے مارا ہوا ہے کہ یہ دیکھیے یہ فعل بیچ میں ہے، بعد میں ہے، تو اس کو پہلے لے آؤ، اور یہ طلاب جو پہلے تھا اس کو بعد میں لے آؤ، ٹھیک ہے، تو اسم جو پہلے تھا تو جملہ اسمیہ تھا، اسی کو جب بعد میں لے آئے ہم اور فعل پہلے لے کے چلے گئے تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ ہاں، صرف یہی چیز ہے اور زیادہ کوئی باریکی نہیں ہے، اور اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر کہیں کتاب میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں اس طرح کا جملہ کہ وہ جملہ اسمیہ ہو، تو جملہ فعلیہ اسے کیسے بنا سکتے ہیں، یا جملہ فعلیہ ہو تو ہم اسے جملہ اسمیہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور یہ اس میں بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہی جو کہ اگر دیکھتے ہیں کہ چلو طلاب ہے مثال کے طور پر، جمع کا صیغہ ہے، جملہ فعلیہ، تو یہاں خرجو کو کہہ دیتے ہیں، خرج الطلاب، تو یہ جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اچھا جمع لانے کی کیوں نہیں ضرورت ہے، واحد کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تکرار ہے، ایک جمع تو یہ ہو گیا واو، پھر یہ جمع ہے، تو ڈبل جمع لانے کی بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو، یہ جمع تو ہے ہی ہے، تو یہاں جمع لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، عربوں میں ایسا استعمال نہیں ہے، بعض قبیلے استعمال کرتے تھے تو وہ شاذ ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ بعض قبیلے کہتے تھے اکلونی البراغیث، یہ جو ہے نحو کی کتابوں میں ملتا ہے کہ دیکھو اکلونی البراغیثو، تو اکلا ایک اکلو بھی سیگا استعمال، جمع کا سیگا لے آیا اکلو، اور پھر براغیث بھی، یعنی اکل البراغیث، حالانکہ براغیث سے جمع ہے، برغوث کی جمع ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ شاذ ہے، ایسا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے یتعاقبون، یتعاقبون فیکم ملائکہ، یتعاقبون جمع کا صیغہ آیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ملائکہ یہ جمع ہے۔ جب ملائکہ جمع، چلیے ٹھیک ہے، اسم ظاہر ہے، ملائکہ اسم ظاہر ہے گرچہ جمع ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو یہاں یتعاقبون فعل جمع لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں جو ہے یتعاقبو کافی تھا، یتعاقب فیکم ملائکہ باللیل و ملائکہ فی النہار۔ اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں باری باری آتے ہیں دن میں رات میں بندوں کے اعمال اوپر لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو یہ حدیث میں آتا ہے، لیکن حدیث مطلب نحو کی کتابوں میں یہ ملتا ہے، ہاں، لیکن میں نے حدیث کی کتابوں میں کہیں دیکھا ہوگا نہیں ہے، لیکن نحو کی کتابوں میں یہ ملتا ہے، صرف یہی دکھانے کے لیے کہ یہ جو ہے شاذ ہے، عربوں کے یہاں جو معروف ہے وہ یہی ہے کہ فاعل اگر ظاہر ہے تو اس کے لیے فعل جو ہے واحد ہی لائیں گے، جیسے ذہبت طلاب، ذہبت طالب، ذہبت طالبان، آپ کچھ بھی کہیں، لیکن یہ جو چیزیں بعض عربوں نے استعمال کی ہیں کہیں کہیں، اکلونی البراغیث، اور اسی طریقے سے یتعاقبون فیکم ملائکہ، تو یہ جو ہے شاذ ہے، ایسا استعمال عام طور سے عربوں میں ہوتا نہیں، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر قاعدے اور اصول کے کچھ نہ کچھ مستثنا ہوتے ہیں، استثناء ہوتے ہیں اور شذوذ ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا قاعدہ آپ کو نہیں ملے گا خاص طور سے نحو صرف میں، بلکہ فقہ وغیرہ میں بھی ایسے نہیں ہے، تقریباً ہر قواعد کے اندر، قاعدے کے اندر کچھ نہ کچھ شذوذ ہوتے ہیں، تو ویسے یہ بھی ہے۔
ورنہ جو عام جو قاعدہ ہے، اصل قاعدہ وہ یہی ہے جو یہاں پر میں نے لکھا ہے، یجب توحید الفعل اذا کان الفاعل ظاہرا، کہ فعل کا واحد لانا واجب ہے، یعنی سیگا فعل کا واحد سیگا واحد میں لانا واجب ہے اگر فاعل ظاہر ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ فاعل جو کہ ظاہر، اس میں ظاہر کے طور پر مستعمل ہوا ہے، ضمیر کی شکل میں نہیں ہے، تو وہ اسم ظاہر واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے فعل کو جو ہے واحد لانا ضروری ہے، یہ اصل قاعدہ۔ اور یہ جو شاذ ہے یتعاقبون، یہ بھی جمع کا صیغہ لائے اور پھر ملائکہ اس میں ظاہر ہے، تو یہ شاذ ہے۔ اسی طریقے سے عقلونی، عقلو جمع کا صیغہ ہے، اور البراغوث جو ہے ظاہر ہے، پھر بھی جو ہے عقلونی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بعض قبیلے ایسا استعمال کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر عرب جو ہیں ایسا استعمال نہیں کرتے ہیں، قرآن ہو یا حدیث ہو یا اس طریقے سے عربوں کا کلام ہو کہیں بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہی طریقہ استعمال کیا ہے، اور یہی ہے یجب التوحید الفعلی اذا کان الفاعل ظاہر۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ 8 نمبر، یہ والا سمجھ میں آ گیا نا؟ 8 نمبر دیکھیے، قدم الفعل فی الجمل الآتیہ کما ہوا موضح فی المثال، یہاں بھی وہی جو اوپر جو ہے، جو چیز آپ نے دیکھا، الطلاب ذہبوا ذہب الطلاب، یہاں فعل بعد میں ہے، اسم پہلے ہے، جملہ اسمیہ، فعل پہلے آ گیا، اسم بعد میں، تو جملہ کیا ہو گیا؟ فعلیہ ہو گیا۔ بالکل جو ہے اسی طریقے سے یہاں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، بلکہ وہی چیز یہاں پہ پوچھ رہے ہیں، قدم الفعل، فعل کو مقدم کرو، نیچے جو جملے ہیں جیسا کہ مثال سے واضح ہے، ایک مثال دیا ہوا ہے، الاولاد شربوا القہوہ، بچوں نے کافی پیا، یہاں دیکھیے شربو کیا ہے؟ بعد میں، پہلے کیا ہے؟ اسم ہے اولاد، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شربو جو فعل ہے جملے کے اندر، اس کو مقدم کرنا ہے، یہ پہلے لانا ہے، تو آپ مقدم کریں گے، ایسا کچھ لوگ لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کہو گے کہ الاولاد شربو، تو ہم مقدم کر دیں شربو الاولاد، بھائی مقدم کرنے کے لیے کہا ہے نا، نہیں نہیں نہیں، تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے جو قاعدہ بتایا ہے اس سے پہلے توحید الفعل، تو توحید الفعل جو ہے یجب توحید الفعل، اس کی روشنی میں کیونکہ ہمیں جملہ بنانا ہے، جملہ صحیح بھی ہونا چاہیے، تو کیا آئے گا؟ شربہ آئے گا، گرچہ یہاں شربو ہے لیکن ہمیں جملے کی سیٹنگ کے لیے شربہ لانا ہوگا، جیسے یہاں پہ انہوں نے استعمال کیا ہے، شرب الاولاد القہوۃ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہمیں باقی جملے استعمال کرنا ہے، ایک مثال انہوں نے دے دیا، باقی دیکھتے ہیں۔ الناس سمعوا الاذان، لوگوں نے اذان، سمیع الناس الاذان، جی بہتر ہے، ہاں، یہ سمیع گرچہ ہے لیکن ہمیں جو ہے سمیع لانا پڑے گا، سمیع واحد کا صیغہ لانا پڑے گا، اور اس کو مقدم کرنا پڑے گا، سمیع الناس الاذان، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول بھی ہے، سمیع فعل، الناس فاعل، فاعل علامت رفع، فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ ظاہرہ، الاذان مفعول بھی منصوب علامت نصبی فتح ظاہرہ، الطلاب کتبوا الاجوبہ، طلبا نے جواب لکھا، کتب الطلاب الاجوبہ، ہاں کتب الطلاب الاجوبہ۔ اس کے بعد دیکھیے الطالبات دخلن الفصل، دخلت طالبات الفصل، ہاں دخلت الطالبات الفصل،
اچھا دیکھیے یہاں پر ہم نے جو ہے دخلتی تے پر کسرہ ہم نے ڈالا، ایسا کیوں؟ جبکہ یہ دخلت تھا، واحد مؤنث کا صیغہ جو ہے فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ دخلت ہے، تو لیکن یہاں ہم نے کسرہ کیوں استعمال کیا؟ وہ تم سب عورتیں داخل ہوئی اس کے لیے التقاء الساکنین. دخلتی سیکنڈ پرسن. نہیں وہ مؤنث کا صیغہ ہی رہے گا، واحد مؤنث کا جمع ہے نا یہ، سیکنڈ پرسن کا، تثنیہ کا، نہیں یہاں تثنیہ کہاں ہے، جمع دخلنا کا جمع. التقاء الساکنین کا شیخ یہاں رول اپلائی ہو رہا ہے، اہل عرب دو ساکنوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھتے اسی لیے. ہاں یہاں پہ التقاء ساکنین ہے، ایک جو ہے دخلت کے اندر جو ہے اس کلمے میں ساکن ہے آخر میں، اور الطالبات جو ہے وہاں شروع میں ساکن ہے، تو دو ساکن جب جمع ہوئے تو پھر یہ قاعدہ ہے کہ جو ہے ایک ساکن کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، تو پہلے ساکن کو ختم کر رہے ہیں، یعنی ساکن کو ختم کر کے اس کو متحرک کر دیا، یعنی جب دو ساکن جمع ہو جائیں گے تو ان دونوں میں سے ایک ساکن کو متحرک کر دیا جائے گا. یہاں پر اسی اصول کی بنیاد پر پہلے ساکن کو متحرک کر دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی متحرک ہے تو کسرہ کیوں لائے، کسرہ کی حرکت کیوں لائے؟ تو اصل میں اصول بنایا گیا، مؤنث ہے اس کے لیے. نہیں مؤنث کے لیے نہیں ہے، یہ کہیں بھی ساکن کو جب حرکت دی جائے گی تو کسرہ دیا جائے گا، یہ قاعدہ ہے. ہاں اذا حرک السکون حرک بالکسر، ہاں یہ جو ہے قاعدہ ہے، السکون اذا حرک. کبھی کبھی کوئی قاعدہ میں بتا دیتا تو اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں. السکون اذا حرک حرک بالکسر، یہ جو قاعدہ ہے. ہاں الساکن اذا حرک، سکون کو چاہے ساکن کو، آپ دیکھیں گے یہ جو ہے نحوی قاعدہ ہے. ہاں الساکن اذا حرک حرک بالکسر. تو سب سے پہلے یہ کہ اس میں گویا دو قاعدہ آپ کو معلوم ہوا، ایک تو وہی التقاء ساکنین والا کہ جب دو ساکن اکٹھا ہوں تو پہلے ساکن کو حرکت دے دی جاتی ہے، یہ قاعدہ ہے التقاء ساکنین کے وقت ایک ساکن کو حرکت دی جاتی ہے، یعنی گر جاتا ہے بولتے ہیں، لیکن وہ گر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حرکت دے دیا جاتا ہے، اس طرح سے ایک ساکن ختم ہو جاتا ہے، صرف ایک ساکن رہ جاتا ہے. پھر اسی میں ایک دوسرا قاعدہ ہے کہ بھائی جب ساکن کو حرکت آپ نے دیا ٹھیک ہے، لیکن کون سی حرکت، فتحہ کیوں نہیں دیا، ضمہ کیوں نہیں دیا، کسرہ ہی کیوں دیا؟ تو اس کے لیے دوسرا قاعدہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو وہ کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے. تو اسی جو ہے قاعدے کی بنیاد پر یہاں پر دخلتے آیا ہوا ہے، دخلت الطالبات الفصل. بات سمجھ میں آئی؟ نام جی. شیخ. اس کے بعد آتے ہیں 5 نمبر میں، المدرسون خرجوا من الفصول. یہاں دیکھیں خرجوا اور مدرسون، اس میں ہمیں صرف اور صرف یہ خرجوا ہے اس کو مقدم کر دینا ہے مدرسون سے. خرج. ہاں خرجہ. ہاں تو اس کو خرجہ لے آئیں گے بس، اور باقی پورا جملہ ویسے ہی رہے گا، خرج المدرسون من الفصول. اس کے بعد دیکھتے ہیں 6 نمبر، زملاء رجعوا من مکہ. یہ جو رجعوا جمع رجا. ہے، ہاں اس کو مقدم کر کے کیا ہو جائے گا، رجع زملائی. زملہ معنی کیا ہوتا ہے؟ گروپ. ہاں ساتھی، زملہ یہ زمین کے، کلیگ. ہاں کلیگ کے معنی میں، کلیگ. ساتھی کے معنی میں. تو اس طریقے سے ہو جائے گا کہ میرے ساتھی جو ہے مکہ سے واپس آ گئے. اخواتی،
غسلنا القمصانہ، یہ غسلنا جو ہے اسی کو مقدم کرنا ہے. غسلت. جی ہاں، غسلت. تو غسلت اخواتی، دیکھو اب یہاں پر یہ غسلت ہی رہے گا. ہاں، اس کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے کیا ہے، حرکت ہے خود. چونکہ اس کے بعد جو ہے حرکت ہے، اس لیے اس کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ غسلت رہے گا. غسلت اخواتی، میری بہنوں نے دھلا. کس چیز کی دھلائی کی؟ القمسانہ. یہ قمسان جو ہے جمع ہے، واحد قمیص. قمیص. ہاں، قمیص کی جمع قمسان ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ التجار فتحوا الدکاکین. فتحت تجارہ الدکاکین. جی ہاں، فتحت تجار الدکاکین، تاجروں نے دکانوں کو کھولا. صحیح ہے. اس کے بعد الطبیبات ذهبنا الى المستشفى. ذہبت. ہاں، ذهبت الطبیبات. اب یہاں دیکھیے ذهبت الطبیبات لانا پڑے گا. ہاں، اس لیے کہ یہاں بھی الطبیبات میں پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، اور ذہبت میں بھی آخری حرف ساکن ہے. اس طریقے سے دو ساکن جمع ہو گئے. ہاں، تو اس کو جو ہے ایک ساکن کو متحرک کیا جائے گا اس طریقے سے. بہرحال اس کے اوپر گزر چکا ہے. آگے دیکھتے ہیں. الطلاب فہم الدرسہ. فہم فہیمہ الطلاب الدرس. الطلاب. ہاں، فہمو، اس کو فہمہ لکھ دیں گے بس، اور کچھ نہیں. فہم الطلاب الدرسہ. تو یہ جو ہے اس سے پہلے جو ہم نے پریکٹس کیا اسی لیول کا یہ بھی تھا. آگے پیچھے کرنے کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے آگے دیکھتے ہیں. تأمل الامثلہ الآتیہ، ان مثالوں کو ہمیں غور سے دیکھنا ہے. کیا ہے اس میں؟ 3 مثال دیا ہوا ہے. خرج الطلاب وذهبوا، قرأ الطلاب وكتبوا، أكل الناس وشربوا. آپ اس میں غور سے دیکھیں. اس میں ایک جملے کے اندر 2 فعل استعمال کیا گیا ہے. خرج ذهبوا، قرأ كتبوا، أكل الناس وشربوا. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں، اگر اس میں ظاہر کے ساتھ جو فعل ہے وہ واحد ہے. اس میں ظاہر کے ساتھ جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ واحد ہے. لیکن جو ضمیر کے ساتھ ہے وہ جمع ہے. وہ جو اصول بتایا تھا نا، اذا كان الاسم ظاہرا فاعل ظاہرا، فاعل جب ظاہر ہوگا تو فعل واحد آئے گی. تو جس کا فاعل ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے، تو اس کا فعل جو ہے واحد ہے. اور جس کے ساتھ ضمیر ہے تو جمع ہے. اگر جس کا فاعل ظاہر نہ ہو، مثال کے طور ذهبوا، خرجہ کا فعل ظاہر ہے، فاعل. ٹھیک ہے. جی شیخ. یہ ذہبو کا فائل بھی طلاب ہی ہے نہیں؟ ہاں، ذهبوا کا فاعل طلاب نہیں ہے. ذهبوا کا فاعل واو ہے، ضمیر ہے، ہم. ٹھیک ہے. پھر یہ اس کا مرجع ہے، یہ طلاب، یہ ذہبا کے اندر جو ضمیر ہے جمع کا، اسے واو ہے جو کہ ہم کے برابر ہے. تو یہ اصل اس کا فاعل ہے، طلاب نہیں فاعل ہے. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر زید خرج من البیت. اب آپ کہیں خرج زید من البیت،
یہ خرجہ جو ہے اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، پھر جس کا مرجع کیا ہے؟ زائد ہے۔ یہاں جو ہے خرجہ کا فاعل کیا ہے؟ زائد ہے، خرجہ زیدن، تو اس کا خرجہ کا فاعل زائد ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ زیدن خرجہ میں خرجہ کا فاعل زائد نہیں ہے، خرجہ کا فاعل زائد نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، تو ہمیشہ فائل فیل کے بعد ہی آئیں گے؟ اچھا ہاں، ٹھیک ہے۔ فاعل فعل کے بعد ہی آتا ہے، اگر پہلے مقدم ہوگا تو وہ جو ہے فعل کے اندر ہم ضمیر پوشیدہ مان لیتے ہیں، فعل کے اندر ہم ضمیر پوشیدہ مانیں گے، پھر وہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، جسے زیدن خارج من البیت جملہ اسمیہ ہے، یہ ٹھیک ہے سر۔ مرجع ہو جائے گا، لیکن وہ فاعل نہیں ہو، فاعل بعد ہی میں ہوتا ہے، مفعول بھی پہلے آ سکتا ہے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، جسے زیدن آپ کہیں، زیدن ضربتہ، ہاں تو مفعول بھی پہلے آئے گا، لیکن فاعل پہلے نہیں آتا ہے۔ ہاں فاعل دکھتا ہے کہ یہ فاعل ہوگا، لیکن وہ اصل میں مبتدا ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ مبتدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں قرأت طلاب، تو قرأ جو فعل ہے یہ واحد آیا ہے، اس لیے کہ اس کا فاعل جو ہے ظاہر ہے، اور کتبو میں جمع کا صیغہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر فاعل ضمیر ہے۔ یہ جو طلاب ہے نا، یہ کتبہ، اس کا جو ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے۔ اس طریقے سے اکل الناس، لوگوں نے کھایا، وشربوا اور پیا، اس کے اندر جو ضمیر ہے ناس، ٹھیک ہے، وہی مراد ہے، شربو سے مراد ہوئی شرب الناس، لیکن فاعل نہیں ہے ناس، فاعل اس کے اندر جو ضمیر ہے جمع کا صیغہ، اور جو واو ہے، یہ واو، اسی لیے اس کو واو الجماع کہتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے نو کی کتاب میں، شربو کے اندر واو جو ہے یعنی فعلو، فعلو کے اندر جو واو ہے، یہ واو کیا ہے؟ واو الجماع ہے، واو ضمیر ہے، واو الجماع۔ تو یہ اس کا مرجع کہاں ہے؟ پھر مرجع ڈھونڈیں گے، تو یہ مرجع الناس مرجع ہے، ضمیر کا ایک مرجع ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے اندر یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ اگر فعل اسم اگر ظاہر ہوگا تو اس کا فعل واحد ہوگا، لیکن اگر ضمیر ہے تو ضمیر کے حساب سے ہوگا، یہ مطلب یہ نہیں کہ اس کی اگر ضمیر ہے تو اس کا فعل جو ہے جمع کا صیغہ لائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ضمیر ہے تو اس کا فاعل اگر ضمیر ہے، فاعل اگر ظاہر نہیں بلکہ ضمیر ہے تو ضمیر کے حساب سے فعل آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مثال کے طور پر اگر رہے کہ الطالبانی، الطالبانی خرجا، الطالبان خرجا، تثنیہ کا صیغہ رہے گا، طالبان خرجا، تو یہاں آپ دیکھیے اس کے اندر ضمیر جو ہے تثنیہ ہے، کیونکہ دو چیزیں مراد ہیں، تو ضمیر کے حساب سے فعل تثنیہ کا صیغہ لایا گیا ہے۔ اور اگر اس کو ہٹا دو، اسے پہلے لے آؤ، تو پہلے لائیں گے تو پھر خرجہ ہی لائیں گے، واحد لائیں گے، فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے، فاعل جب ظاہر ہوگا تو فعل واحد آئے گا، اور اگر فاعل جو وہ ضمیر ہے تو ضمیر کے حساب سے وہ آئے گا۔ اس میں یہ چیز بتائیں، اسے ایک مزید ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے کہ ہم جو ہے ایک ساتھ دو فعل کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ خرج الطلاب وذهبوا، طلبا نکلے اور گئے، تو ایک ساتھ دو فعل کا استعمال کرنا بھی ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مجھے ابھی کچھ کام ہے، اس لیے 10-5 منٹ پہلے مجھے جانا ضروری ہے، انشاءاللہ اگلی گھنٹی میں ہم جو ہے کچھ وقت لیں گے، تو اکتفا کرتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ. وبرکاتہ.